मेरा नाम सिकंदर है। हम दो ही बहन भाई थे। अल्लाह ताला ने मुझे जहानत और हुस्न की दौलत से माला माल किया था। हर क्लास में मैं अव्वल पोजीशन हासिल किया करता था। जब मैं मैट्रिक में था तो तब मुझे हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और यूँ मैं महंगी तालीम के मज़े मुफ्त में लूटने लगा था। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे। अब मैं बीएस के फाइनल सेमेस्टर में था जब मेरी बहन की शादी की तैयारियां अम्मी अब्बू शुरू कर चुके थे। मेरी बहन की शादी बहुत मुश्किल से तय पाई थी। वजह थी उसकी बढ़ती उम्र, आम से नकोश सांवला रंग और हमारे करीबी ताल्लुकात। मेरी बहन पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उसकी तालीम भी वाजबी सी थी। वो हर हवाले से ही मात खा गई थी। तभी तो उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुआ था। अम्मी अब्बू खुश थे कि अब वो अपने घर चली जाएंगी। वो इस फ़र्ज से सबकदोश हो जाएंगी। मैं भी खुश था कि अब अम्मी की परेशानी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे लिए परेशानियों का दरवाज़ा खुल गया है। मैं जो इत्मीनान और चैन की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसमें जैसे भूचाल आ गया। घर आया तो अम्मी अबू दोनों ही परेशान थे। दोनों ही मुझसे कुछ कहना भी चाह रहे थे और कहते हुए हिचकिचा भी रहे थे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मी, क्या बात है? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? तभी अम्मी ने जो बात बताई उसे सुनकर जैसे मेरे सर पर धमाका हुआ। अम्मी कहने लगी कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा है कि हम वटा सटा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी का रिश्ता करें तो बदले में आपको भी हमारी बेटी का रिश्ता कबूल करना पड़ेगा। बस यही हमारी डिमांड है। इसके अलावा हमें जहेज या किसी चीज़ का भी लालच नहीं है। मैं तो ये सुनकर ही सुन होकर रह गया था। मेरी बहन की नंद भी उसकी जैसी आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी। वो उससे उम्र में 5 साल बड़ी थी। बढ़ती उम्र की वजह से ही उसकी शादी भी मुश्किल में पड़ गई थी। जब मैंने साफ इनकार किया तो अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इतनी मुश्किल से तो हमें कोई हमारी बेटी को बहू बनाने पर राज़ी हुआ है। हमारे पास तो ज़्यादा पैसा जहेज कुछ भी नहीं है जो हम अपने बेटे के लिए अच्छे की आस लगा कर रखें। तो तुम ये कुर्बानी दे दो, तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर दिन ब दिन मेरी बहन की जर्द होती रंगत, अम्मी के आंसू, अब्बू की परेशानी, ये सब देख कर मैं अपने इस फैसले पर कायम नहीं रह सका। मैंने अम्मी को हाँ कर दी। जब आप कहेंगी मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये अल्फाज किस दिल से अदा किए थे ये मैं ही जानता था। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी बहन रुखसत होकर उस घर में चली गई और मेरी बीवी रुखसत होकर इस घर में आ गई। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे सख्त मायूसी हुई थी। उसका रंग भी सांवला था, कद भी छोटा सा था। दिखने में वो ज़रा भी प्यारी नहीं थी। मैं जो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, मेरे सामने वो बिल्कुल ज़ीरो शख्सियत की मालिक लग रही थी। मैंने दिल में सोचा कि जब हालात साजगार हो जाएंगे तो तब मैं कोई फ़ैसला कर लूँगा। तब तक मेरी बहन के कदम भी ससुराल में अच्छे से जम जाएंगे। मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत सुघड़ है, बहुत सलीकामंद। उसमें इस कदर खूबियाँ हैं जो कोई भी मर्द अपनी बीवी में देखना चाहेगा। मुझे यकीन था कि वो अपनी खूबियों की बदौलत अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। और जब मैं कुछ बन जाऊंगा, किसी काबिल हो जाऊंगा, तो तब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। मुझे यकीन था कि कोई भी मेरे इस फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। अच्छी खासी तनख्वाह थी, मगर मुझे अभी भी यहाँ रुकना नहीं था। मुझे आगे बढ़ना था, अपना नाम कमाना था, मज़ीद पैसा कमाना था। इसीलिए मैं साथ साथ सीएसएस की भी तैयारी कर रहा था और ये सब मैंने खुफिया तौर पर रखा था। किसी को भी मैंने अपने इस इक़दाम के बारे में नहीं बताया था। मैं अपने ऑफिस में ही था जब अम्मी ने मुझे कॉल करके खुशखबरी सुनाई कि मेरी बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। मेरा ख्याल था कि बेटियां भी तो सरासर बोझ होती हैं। पहले मेरी बहन थी जो मुझ पर किसी बोझ की तरह नाजिल हुई। उसकी वजह से, उसकी बदसूरत नंद से मुझे शादी करनी पड़ी। और अब मेरी बेटी, वो भी तो मेरे लिए बोझ ही बनेगी ना। बड़ी होकर मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल ही खड़ी करेगी। मैंने नफरत से सोचा था। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। 2 साल का अरसा गुजर गया था और अब मैंने सीएसएस में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। मैं बहुत अच्छे ओहदे पर नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। जब मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैंने अम्मी अबू को उम्रा करवाने का काम किया। ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अम्मी अबू को अपनी कमाई से उम्रा करवाऊंगा, और अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर भी दी थी। जिस दिन अम्मी अबू ने वापस आना था उस दिन मैं ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था। मैं खुद उन्हें लेने के लिए नहीं जा सका। अपने एक ड्राइवर को लेने के लिए भेजा, मगर 2 घंटे के बाद मुझे रूह फरसा खबर सुनने को मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और अम्मी अबू दोनों ही मौके पर जाँ बाक हो गए। मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था। कितने दिन से अम्मी अबू से मुलाकात नहीं हुई थी। आज इतने दिन के बाद उनसे मिलने वाला था
और उनसे बात किए बगैर ही وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے دن تک میں اسی صدمے کی اثر سے نکل ہی نہیں سکا۔ پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کے معاملات میں شامل ہوتا گیا۔ ایک دن میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سوچا کہ میں اسے جان چھڑانے کے بہانے سوچ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ مسلسل اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی دوران میری بہن کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کر دیے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میرا بہنوئی بہت اچھا تھا، میری بہن کی قدر بھی کرتا تھا، اس کی عزت بھی کرتا اور خیال بھی رکھتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی طرف سے اطمینان تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میری سارہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، ایک امیر فیملی کی لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ اسے حسرت سے ہی دیکھتا تھا، اس سے کبھی بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب حالات نے ایک بار پھر سے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مگر اب وہ اس حالت میں تھی کہ ان کی فیملی بہت بڑے کرائسس سے گزر گئی تھی۔ ان کا بزنس تباہ ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چند دن میں نے سوچنے میں گزارے کہ میں کیا کروں۔ کیا سارہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اسے اپنی زندگی میں شامل کروں، یا یوں ہی ایک ناپسندیدہ عورت کے ساتھ اپنی بہن کی خاطر گھٹ گھٹ کر زندگی گزاروں۔ تب میرے اندر کی خواہش جیت گئی۔ میں نے سارہ کو شادی کی پیشکش کی، اس سے اپنی پہلی شادی کے بارے میں چھپایا۔ اس نے میرے ماں باپ سے ملنے کی جب بات کی تو میں نے ان کی موت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا، جو کہ ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا فلیٹ تھا، اور اس بڑے سے بنگلے میں شادی کے بعد سارہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ میری پہلی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی بھی دے دی تھی۔ جب میں دوسری بیٹی کا باپ بنا تو اب میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ یہ عورت تو میری دنیا میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ میری پہلی بیوی کو اگر شک ہو جاتا تو میری بہن کی بھی زندگی تنگ ہو جاتی، اسی لیے میں اکثر اپنی پہلی بیوی سے بھی ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا تاکہ اسے کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ مگر نہ جانے کیسے اسے پھر بھی پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ گھر آئی، میری دوسری بیوی سے ملی، مگر اس نے میری دوسری بیوی کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اس سے مل کر بنا کچھ کہے چلی گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بھاگا بھاگا اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا۔ وہ شکوہ کن نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگر میرے بھائی کو میرے میکے والوں کے ساتھ پتہ چلے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، اور آپ کی بہن اگر وہ حقیقت جان جائے تو… میں اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں سارہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے تو میں نے اس سے شادی کی ہے، اور اگر تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو تب میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں، مجھے طلاق کا داغ لگا دیں، ساری زندگی بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ دن گزرے تھے جب اللہ تعالیٰ نے میری دوسری بیوی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، میرے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی پہلی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے تیسری بیٹی سے نوازا تھا۔ اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں انہی رشتوں کی ڈور میں الجھا رہا تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ آخر کب تک میں اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا رہوں گا؟ کل کو میرے بیٹے کو بھی یہ قربانی دینی ہوگی۔ اور اب تو میں سارہ سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کی ناراضگی کا احساس ہی میرے لیے روحانی عذاب تھا۔ میں نے بیرون ملک ٹرانسفر کروا لیا تھا، اور پھر سارہ کو لے کر میں پاکستان سے باہر شفٹ ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن اور پہلی بیوی سے رابطہ بالکل چھوڑ دیا تھا، ایسے بھول گیا جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی میرے بغیر زندگی کیسے گزارے گی، اپنی بیٹیوں کو کیسے پالے گی، ان کی پرورش کیسے کرے گی۔ میں خوش تھا کہ مجھے محبت کرنے والی بیوی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارا سا بیٹا بھی دے دیا ہے۔ کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے سارہ نے شرماتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بار بھی بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات سن بھی لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر بیٹے کی پیدائش کے دوران ہی میری بیوی کی موت ہو گئی۔ یوں وہ ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ سارہ کی موت کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ بہت مشکل سے اپنے بیٹوں کی خاطر میں نے خود کو دوبارہ زندگی کی طرف مائل کیا، بہت مشکل سے خود کو جینے کے قابل بنایا۔ اگر میرے دونوں بیٹے نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بھی سارہ کی موت کے غم سے نہ نکل پاتا۔ میں نے خود کو کام میں بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ بس ہر وقت دولت اور جائیداد بڑھانے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ جب بیٹے جوان ہوئے اور ان کی تعلیم مکمل کر لی تو میں نے سوچا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ میرے بیٹوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں،
میں وہاں پہ سب کچھ بیچ باچ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اپنا نیا بنگلہ خریدا، بہت سی جائیداد زمین سب کچھ خریدا، اپنا بزنس شروع کر لیا۔ اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر اپنی پہلی بیوی اور بہن سے رابطہ کرنا دور کی بات، مجھے ان کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کیسے میں اتنا خود غرض ہو گیا کہ اپنے خونی رشتوں سے میں منہ موڑ گیا، اور یہ بھول گیا کہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ آج جو کچھ میں کسی کے ساتھ کروں گا، کل وہ سب کچھ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور شاید میرے مکافاتی عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا جب پہلی بار میرے بیٹوں نے کہا کہ میں ساری جائیداد ان کے نام کر دوں۔ یہ گھر، یہ زمین، سب کچھ وہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ تب ان کی بات سن کر میں ہنسا تھا۔ ارے یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میرے بعد کون ہے ان سب کا مالک؟ تم دونوں ہی تو ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بابا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ان سب کا مالک ہمیں بنا دیں، بعد میں بہت سارے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے بیٹوں کی بات بالکل صحیح ہے۔ اگر بعد میں میری بیٹیاں حصہ دار بن کر آ گئیں یا میری بہن نے دعویٰ کیا تو تب انہیں حصہ دینا پڑے گا۔ میرے بیٹے تب کیا کریں گے؟ اسی لیے میں نے سارے مسئلوں سے نمٹنے کے لیے سب کچھ اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ جائیداد اپنے نام لگتے ہی بیٹوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس بنگلے سے باہر نکالا جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی بے بسی اور لاچاری محسوس کی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزرنے لگی۔ کیا یہ وہ انجام تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی؟ کیا یہ وہ سکندر تھا جو ذہانت اور وجاہت کا شاہکار تھا؟ نہیں، یہ ایک ہارا ہوا، لٹا ہوا اور مکافاتی عمل کا شکار انسان تھا۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک گوندا سا چمکا۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے، مجھے وہ معصوم چہرہ یاد آیا جس سے میں نے نہ صرف اپنی بہن کی خاطر قبول کیا تھا اور پھر سارا کی محبت میں اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم کیا۔ میں نے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں دھکیل دیا تھا تاکہ میں سارا کے ساتھ پرتعیش زندگی گزار سکوں۔ میں نے اسے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا اور ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ آج میری اپنی بیٹے مجھے بوجھ سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ دنیا مکافاتی عمل ہے اور آج میں اس کا شکار تھا۔ مجھے یکایک اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں۔ اس کی ممتا نے اسے اس وقت بھی مجھے بچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس 10 مرلے کے گھر کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی 3 بیٹیوں سمیت تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، خوف تھا کہ وہ مجھے دھتکار دے گی یا کم از کم ہزاروں تانے دے گی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے میری پہلی بیوی فریہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی تلخیوں اور محنت کی لکیریں نمایاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سادگی اور صبر تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ فریہ میں سکندر۔ میرا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا سکندر صاحب؟ آپ کا یہ حال؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنا دی، اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اپنی دولت کی تباہی اور سارا کی موت کے بعد کی تنہائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اور جب میں چپ ہوا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سکندر صاحب، آپ نے جو کیا وہ آپ کا عمل تھا، اور یہ آپ کی عمل کا رد عمل ہے۔ آپ نے ہمیں چھوڑا، لیکن میں نے آپ کے لیے کبھی دل میں برا خیال نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ یہ آپ کا نام ہی تھا جو میرے اور میری بیٹیوں کے سر پر ایک سایہ تھا۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہ آئے۔ وہ مزید کہنے لگی، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، سلائیاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی، مگر ان بیٹیوں کو کبھی تعلیم سے محروم نہیں کیا۔ فریہ نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، اب میری چھوٹی بیٹی مہرین ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے، اور بڑی بیٹی ماہین اسسٹنٹ کمشنر ہے، تیسری بھی MBBS کے آخری سال میں ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے بوجھ سمجھا تھا۔ آپ ابھی تھانے جائیں، ان سے اپنا تعارف کرائیں، جا کر کہیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہیں بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ فریہ نے ایک ماں کی مضبوطی سے کہا۔ میں اگلے دن صبح سویرے ایک مقامی تھانے پہنچا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک سپاہی کو مہرین ایس پی کا نام بتایا۔ میرا تعارف کروایا گیا اور مجھے ان کے دفتر میں لے جایا گیا۔
جب میں نے ایس پی مہرین کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری پہلی بیٹی تھی جسے میں نے آخری بار بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میری ہی شباہت تھی، لیکن اس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ابا جان، آپ یہاں کیوں؟ آپ کو تو اتنا بڑا بنگلہ ہے، آپ اس حال میں؟ اس کی آواز میں حیرت اور کرب تھا۔ میں پھر سے رو پڑا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تمہاری ماں کو بھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ مہرین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ابا جان، آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کا انتظار کیا کرتے تھے؟ کتنی راتیں ہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تب میری ماں نے ہمیں حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارے باپ کی مجبوری ہوگی، لیکن ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا۔ ہم نے کبھی کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا ابا جان، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں ماہین اسسٹنٹ کمشنر بھی پہنچ گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ ابا کیسے ہیں؟ ماں نے فون کیا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ تم لوگ اتنی بڑی افیسر بن گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا بیٹا۔ میری آنکھیں خوشی اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں۔ یہ سب ماں کی وجہ سے ہے، ماہین نے کہا۔ اس نے ہمیں دن رات محنت کر کے پڑھایا ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں بھی اس نے ہمیں کبھی آپ سے بدظن نہیں ہونے دیا۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اب میرا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اسی شام میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے خوبصورت سرکاری کوارٹر میں موجود تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر میرے دونوں بیٹے علی اور بلال کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے سسرال والے اور چند پولیس اہلکار بھی تھے۔ ہمیں اندر جانے دیں، ابا جی سے بات کرنی ہے، علی نے کہا۔ مہرین ایس پی کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میرے باپ کو کیوں پریشان کرے ہو؟ اس نے ہماری جائیداد اپنے نام کر لی تھی، بلال نے اکڑ کر جواب دیا۔ کون سی جائیداد؟ وہ جائیداد جو وہ اپنی محنت سے بنا کر تم دونوں کو دے چکے ہیں۔ میرے باپ کو تم نے جس بنگلے سے نکالا اس کی تمام دستاویزات میرے پاس ہیں۔ تم دونوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں بیٹے یہ سن کر گھبرا گئے۔ پھر اچانک علی میرے قریب آیا اور اس کے لہجے میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، کوئی اکڑ نہیں تھی۔ ابا جان، آپ کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہم نے یہ سب آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال بھی آگے آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جی ابا جان، یہ ہم نے اور ماں نے مل کر پلان کیا، کیونکہ ہم یہ بات جان گئے تھے کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے سر پر پھر ایک دھماکہ ہوا۔ کیا تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ماں نے بتایا تھا ابا جان، انہوں نے آپ کا سچ جان لیا تھا، مگر کبھی بھی آپ کو آپ کے جھوٹ کا احساس نہیں دلایا۔ ماں نے ہی کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلاؤں، تاکہ آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی قدر جانیں۔ یہ آپ کی آزمائش تھی ابا جان۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے اور انہیں سب کچھ بتائیں گے۔ ماں اور ان دونوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو معاف کر دیں، علی نے کہا، اور مجھ سے گلے مل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ندامت کے نہیں بلکہ ایک عجیب سکون کے آنسو۔ میرے بیٹے بے وفا نہیں تھے اور میری سارا میرا سچ جانتی تھی۔ میں ہمیشہ اس بات سے لا علم رہا۔ آج میری دونوں بیٹیاں اور میرے دونوں بیٹے سب میری غلطیوں کے باوجود میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں نے میرا گھر لے لیا، مگر میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، میں نے مڑ کر فریحہ اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ زندگی نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا تھا۔ آج میں سمجھا تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، سہارا ہے، اور نیک عورت کا سایہ ہر دولت سے قیمتی ہے۔ میں نے اسی رات اپنے بیٹوں کے نام کی جائیداد دوبارہ اپنے نام منتقل کروائی، اس کا ایک بڑا حصہ فریحہ اور میری بیٹیوں کے نام کر دیا۔ اب میرا ٹھکانہ وہیں تھا جہاں میرے اپنے تھے، کیونکہ سکندر کو مکافات عمل کے ذریعے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ آپ کو آج کی یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔